स्पाउस एक अनकही सी दिल की दास्तान बाय सैमा सिर्फ एपिसोड नंबर 25। आज अनाइजा को हॉस्पिटल से छुट्टी मिल गई थी। इस वक्त वो अवैस को रेडी किए बैठी उबैस का इंतजार कर रही थी कि वो आए और इन दोनों को अपने साथ घर ले जाए। अभी वो बैठी उबैस का इंतजार कर ही रही थी कि अचानक कमरे का दरवाज़ा खुला और इमरान सहगल के साथ शहराम सहगल कमरे में दाखिल हुआ। इन दोनों को देखते नाइजा ने डरते हुए अपने बेड से कुछ दूर अवैस के बेबी कार्ट को देखा। इसे यही लगा कि वो दोनों इब्रार का बच्चा इससे लेने आए हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं था। 6 माह पहले जब नाइजा इनसे हॉस्पिटल में टकराई तो नाइजा का बड़ा हुआ पेट देखकर इमरान को भी इसकी माँ की तरह बहुत गुस्सा आया था, मगर फिर नाइजा को बिजनेसमैन उबैस की बीवी के रूप में देखते इमरान को कुछ गलत होने का एहसास हुआ था। और फिर उबैस जैसा शख्स जो लड़कियों से 6 फुट के फासले पर रहता था, जिसने अपना असिस्टेंट भी एक लड़का रखा हुआ था, वो इसे प्रोटेक्ट कर रहा था, इमरान को बुरी तरह उलझा गया था। अपनी यही उलझन लेते वो उबैस से मिलने इसकी कंपनी शिराज फार्मास्यूटिकल्स गया था और उबैस ने इसे डीएनए रिपोर्ट्स दिखाकर बताया था कि ये बच्चा इब्रार का है और अनाइजा के साथ ज्यादती करने वाला भी इसका भाई इब्रार है। अपनी आंखों से सबूत देखते इमरान कुछ बोलने के काबिल ना रहा और फिर घर जाकर जब इमरान ने ये बात मलाइका को बताई तो इन्होंने ये साफ कह दिया कि वो शख्स झूठा है, मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता। और रिपोर्ट्स का क्या है, वो तो पैसे देकर भी बन सकती है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। जिस पर इमरान खामोश हो गया, मगर न जाने क्यों इस दिन के बाद से इसका दिल बेचैन रहने लगा। इसे यूं लगता जैसे उबैस और अनाइजा सच्चे जबकि इसकी माँ और भाई झूठे हैं। और फिर एक दिन इमरान की वो बेचैनी भी ख़त्म हो गई जब इसने सैगल पैलेस में इब्रार के कमरे के बाहर खड़े होकर इसके मुंह से सब कुछ सुना कि कैसे इसने अनाइजा के साथ ज्यादती की और कैसे वो इसके बच्चे की माँ बनने वाली थी। जब इसकी माँ ने अनाइजा को धक्के देकर सैगल पैलेस से निकाल बाहर किया और अब कैसे वो उबैस शिराजी की बीवी और इसके बच्चे की माँ बनी बैठी है, जबकि वो बच्चा असल में इब्रार का है। इब्रार बड़े मज़े से अपनी कारस्तानी फ़ोन पर अपने दोस्त को बता रहा था। इस बात से अनजान के कमरे के बाहर खड़े इसके दोनों भाई इसका गुनाह सुन चुके हैं। इब्रार का शैतानी चेहरा देखते इमरान और शहराम को सैगल पैलेस की छत अपने सर पर गिरती महसूस हुई। और बस फिर क्या था, इस दिन के बाद से इमरान और शहराम ने इब्रार से कतई ताल्लुक़ कर लिया। वो सैगल पैलेस में रहते हुए भी इब्रार को मुंह नहीं लगाते थे, जबकि इब्रार और मलाइका बस यही समझते थे कि उबैस की फेक रिपोर्ट्स की वजह से इमरान ने इब्रार से अपना हर ताल्लुक़ तोड़ा है और अपने साथ शहराम को भी शामिल कर लिया है, जिस पर वो दोनों अनाइजा को खूब बातें सुनाते। मलाइका तो झोली भर भर कर अनाइजा को बद्दुआएं देती कि वो पहले इनका शौहर खा गई और अब बेटे खा जाएगी। जिस रात मलाइका ने अनाइजा को सैगल पैलेस से निकाला था, उस रात जब्बार सहगल को फालिज का अटैक हुआ था और बस उसके बाद से वो बिस्तर से लग गए थे। ना ठीक से बोल पाते थे, ना खुद से अपना कोई काम कर पाते थे। इमरान और शहराम से जब मलाइका की बद्दुआएं बर्दाश्त ना होती तो वो उठकर सैगल पैलेस से बाहर चले जाते। इब्रार के मुंह से सच सुनने के बाद इमरान और शहराम ने कितनी ही बार उबैस की मिन्नत की थी कि वो इन दोनों को एक बार अनाइजा से मिलने दे, मगर उबैस ने इनकी एक ना सुनी थी। तंग आते इमरान और शहराम एक दिन डी पैलेस अनाइजा को मिलने पहुंच गए थे, मगर उबैस के गार्ड्स ने इन्हें अंदर न जाने दिया। इन दोनों की इस हरकत पर उबैस ने इन दोनों को साफ बताया था कि अनाइजा की हालत ठीक नहीं, अगर इसे ज़रा सा भी स्ट्रेस मिला तो वो अनाइजा और बच्चे दोनों के लिए ख़तरे की बात है। और अगर सहगल ख़ानदान में से कोई भी शख्स अनाइजा से मिला तो मुमकिन है कि अनाइजा खुद को कुछ कर लेगी, क्योंकि आजकल इसके मूड स्विंग्स बहुत अजीब चल रहे हैं। जिस पर इमरान और शहराम खामोश हो गए थे, मगर वो डी पैलेस से तब ही लौटे थे जब उबैस ने इनसे वादा किया था कि वो इस बच्चे के दुनिया में आते ही इन दोनों को इस बच्चे और अनाइजा से मिलवा देगा। फिर वो अनाइजा की मर्जी है, वो चाहे तो दोबारा भी इनसे मिले और चाहे तो इन दोनों से कतई ताल्लुक़ कर ले। उबैस को दोनों सूरतों में कोई एतराज़ नहीं है। जिस पर वो दोनों खामोश होते इस दिन भी खाली हाथ लौट आए थे, मगर अनाइजा को छोड़ा दोनों ने नहीं था। वो वक्तन फ़वक्तन उबैस को कॉल करते इसका और बच्चे का हालचाल पूछते रहते, जिस पर उबैस भी इन्हें तहम्मुल से जवाब दे देता। वो अनाइजा के ऊपर किसी किस्म की सख्ती नहीं करना चाहता था, ख़ास तौर पर इसकी अपनी फैमिली को लेकर, क्योंकि जो भी था इमरान और शहराम दोनों ही रिश्ते में नाइजा के भाई लगते थे। हाँ, सगे ना थे मगर गैर भी तो ना थे। अवैस की पैदाइश के बाद उबैस ने खुद इन दोनों को मैसेज करके बताया था अनाइजा ने एक बहुत खूबसूरत और सेहतमंद बेटे को जन्म दिया है। उबैस की बात सुनते जहां वो दोनों बहुत खुश थे, वहीं इन्हें शर्मिंदगी और गम ने भी आन घेरा था। इनके भाई की औलाद पर उबैस इन्हें यूं खुश होकर बता रहा था जैसे वो औलाद हकीकतन उबैस की हो। इमरान ने तो बाकायदा उबैस को बोला भी था कि अगर वो चाहे तो वो इस बच्चे को अपने साथ ले जाएगा, जिस पर उबैस ने साफ कहा था कि अगर वो और शहराम अनाइजा या अवैस से मिलें तो ये
بات ذہن میں رکھ کر ملے کہ اویس پر ابرار، عمران، شہرام یا سہگل خاندان میں سے کسی بھی شخص کا کوئی حق نہیں سوائے عنائزہ سہگل کے، اور عبیز اس بچے کی کسٹڈی اس کی پیدائش سے پہلے ہی لیگلی طور پر لے چکا ہے۔ وہ عنائزہ سے باقاعدہ طور پر پیپر سائن کروا چکا ہے کہ اگر کل کو خدا نخواستہ عنائزہ کو کچھ ہو جاتا ہے تو اس بچے کی کسٹڈی خود بخود ہی عبیز کے پاس آ جائے گی۔ وہ قانونی طور پر اس بچے کا گارڈین ہے، جس پر عمران نے اس بات کی یقین دہانی کروائی تھی کہ وہ کبھی بھی اس بچے پر اپنے بھائی کی حیثیت سے کوئی حق نہیں جتائے گا اور نہ ہی سہگل خاندان میں سے کسی کو جتانے دے گا، جس پر عبیز نے نیم رضامند ہوتے اسے اور شہرام کو ہاسپٹل میں ہی آ کر عنائزہ اور اویس سے ملنے کی اجازت دی تھی۔ گھر پر ابھی بھی نہیں بلایا تھا اور نہ وہ ان دونوں کو ڈی پیلس بلانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ عمران اور شہرام کو دیکھتے عنائزہ کے چہرے پر سایہ سا لہرایا۔ عنائزہ کی شکل دیکھتے عمران نے شہرام کو دیکھا۔ وہ دونوں بھائی اس وقت اس لڑکی کے سامنے اس قدر شرمندہ تھے کہ ایک دوسرے سے بھی نظریں نہیں ملا پا رہے تھے۔ وہ دونوں نظریں جھکائے ابھی کھڑے ہی تھے جب کمرے کی خاموشی کو اویس کی آواز نے توڑا تھا۔ وہ ننھی سی جان اپنے ننھے ہاتھ پیر ہلاتا گلا پھاڑ پھاڑ کر اپنا رونا شروع کر چکا تھا۔ اویس کو روتے دیکھ کر عنائزہ نے پریشانی سے اویس کے بیبی کارڈ کو دیکھا۔ وہ اس کی پہنچ سے دور تھا اور آپریشن کے بعد لگے سٹیچز کی وجہ سے وہ ابھی بنا سہارے نہ اٹھ سکتی تھی نہ بیٹھ سکتی تھی۔ اویس کو روتے دیکھتے شہرام اپنی شرمندگی کو بھاڑ میں جھونکتا آگے بڑھا اور پھر بیبی کارڈ کے پاس جاتا شہرام اویس کے ننھے سے وجود کو گود میں اٹھا گیا۔ اپنے بیٹے کو شہرام کی گود میں دیکھتے عنائزہ کا سانس خشک ہوا۔ وہ آنکھوں میں آنسو لیے شہرام کو دیکھنے لگی۔ عنائزہ کی سفید پڑتی رنگت دیکھتے شہرام نے آگے بڑھتے اویس کو عنائزہ کی گود میں ڈالا تو عنائزہ نے فوراً سے اپنا بیٹا پکڑتے اسے یوں اپنے سینے سے لگایا جیسے ابھی عمران اور شہرام اس کے بیٹے کو اس سے کھینچ کر لے جائیں گے۔ فکر مت کرو عنائزہ، ہم یہاں تم سے اور اویس سے ملنے آئے تھے، اویس کو لے جانے نہیں آئے تھے، مگر میں اور میرا بیٹا آپ لوگوں سے نہیں ملنا چاہتے۔ عنائزہ، میں اور شہرام سب جانتے ہیں یہ بچہ کس کا ہے، یہ بھی جانتے ہیں، اور تمہارے ساتھ کیا ہوا یہ بھی ہم دونوں نے ابرار اور اس کے دوست کی ساری باتیں سن لی تھی، اور ہم دونوں بہت زیادہ شرمندہ ہیں، اتنے کہ ہم دونوں کو سمجھ نہیں آ رہا کہ ہم کس منہ سے تم سے معافی مانگے۔ آپی، ہم جانتے ہیں کہ آپ کے ساتھ جو ہوا وہ معافی کے قابل نہیں، مگر اس سب میں میرا اور بھائی کا تو کوئی قصور نہیں۔ آپ پلیز ہم دونوں سے رشتہ نہ توڑیں، پلیز، ہم وعدہ کرتے ہیں آپ کہاں ہیں اور ہم دونوں آپ سے ملتے ہیں یہ بات ہم کسی کو نہیں بتائیں گے۔ پلیز آپی، ہم دونوں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتے ہیں، ہمیں معاف کر دیں۔ عمران کی بات سنتے عنائزہ ہلکے غصے سے بولی تو عمران نے نظریں جھکاتے جواب دیا، جس پر شہرام بھی نظریں جھکاتا ہاتھ جوڑتا بولا تو عنائزہ کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ میرا تو کوئی قصور نہیں تھا عمران بھائی، پھر اس نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ کیا بگاڑا تھا میں نے اس کا؟ یقین جانو عنائزہ، اس سوال کا جواب ہم بھی ڈھونڈ رہے ہیں۔ امی تو اب بھی اسی کا ساتھ دیتی ہیں، مگر میں نے اور شہرام نے اس سے قطع تعلق کر لیا ہے۔ اس نے غلطی نہیں گناہ کیا ہے اور اس گناہ کی کوئی معافی نہیں ہے۔ تمہیں پتہ ہے عنائزہ، تمہارے جانے کے بعد بابا کو فالج کا اٹیک آیا تھا، اس کے بعد سے نہ وہ بول سکتے ہیں نہ کسی کے سہارے کے بغیر کچھ کر سکتے ہیں، بس بستر پر پڑے رہتے ہیں اور تمہارا انتظار کرتے رہتے ہیں۔ میرا اب سہگل پہلی سے کوئی رشتہ نہیں عمران بھائی۔ جس دن میں عبیز کے نکاح میں گئی تھی اس دن میں نے سہگل خاندان سے ہر رشتہ توڑ دیا تھا، اور سہگل خاندان سے ہر رشتہ توڑنے کے بعد ہی میں عنائزہ سہگل سے عنائزہ عبیز شیرازی بنی تھی۔ عنائزہ کے سوال پر عمران شرمندگی سے بولا تو اس کی آخری بات سنتے عنائزہ نے روتے ہوئے جواب دیا، جس پر عمران اس کے پاس بیڈ پر جگہ بناتا بیٹھا۔ بھائی بھی کہتی ہو اور رشتہ بھی نہیں رکھتی، گناہ ابرار نے کیا تھا تو سزا مجھے اور شہرام کو کیوں؟ کیونکہ آپ دونوں کا اس بچے سے تایا اور چاچو کا رشتہ ہے، اور میں یہ بات اپنے بیٹے کو کبھی نہیں بتانا چاہتی۔ ہمارا صرف ابرار سے تو رشتہ نہیں، تم بہن ہو ہماری، اویس سے ہم دونوں کا رشتہ ماموں سے بھی تو بن سکتا ہے اگر تم چاہو تو، ہم دونوں کو اس کا ماموں بننے میں کوئی اعتراض نہیں۔ عمران کے سوال پر عنائزہ روتی بولی تو عمران نے فوراً جواب دیا، جس پر عنائزہ نے اپنی گود میں پکڑے اویس کو دیکھا۔ اور اگر عبیز نے ایسا نہ چاہا تو؟ میں بھلا ایسا کیوں چاہوں گا؟ میں اپنے بیٹے کو اس کے رشتوں سے محروم نہیں رکھنا چاہتا۔ اگر میرے بیٹے کے پاس کوئی رشتہ ہے تو اسے پورا حق ہے اس رشتے کو سمجھنے کا اور اسے جینے کا۔ میرے بیٹے کے پاس رشتوں کی کمی نہیں ہے، اس کے پاس ماں باپ کے علاوہ دادا دادی کا رشتہ ہے، اس کے 2 چاچو بھی ہیں اور ایک پھپھو کا بھی رشتہ ہے، اور اگر اس کی موم چاہتی ہیں تو وہ اسے 2 ماموں کا رشتہ بھی دے سکتی ہیں، اور چاہے تو نانا کا رشتہ بھی دے سکتی ہیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔
انائزہ کا سوال سنتے کمرے میں داخل ہوتا عبیز فوراً بولا تو ان تینوں نے پریشانی سے اسے دیکھا۔ عبیز کے نانا کا رشتہ بولنے پر انائزہ فوراً سمجھ گئی تھی کہ وہ جبار سہگل کی بات کر رہا ہے، مگر وہ عبیز کو لے کر سہگل پیلس کبھی نہیں جانا چاہتی تھی اور جبار سہگل اس پیلس سے باہر آ نہیں سکتے تھے، اس لیے وہ چاہ کر بھی عبیز کو نانا کا رشتہ نہیں دے سکتی تھی، مگر ماموں کا رشتہ دے سکتی تھی اور وہ عبیز کو ماموں کا رشتہ دے چکی تھی۔ عبیز کی بات سنتے انائزہ نے کچھ سوچتے ہوئے اپنی گود میں پکڑے عبیز کو اپنے سامنے بیٹھے عمران کی گود میں رکھا تو عمران نے حیرانگی سے اسے دیکھا۔ عمران کی حیرانگی دیکھتے انائزہ ہلکا سا مسکرا دی۔ میں اپنے بیٹے کو ماموں کا رشتہ دینا چاہتی ہوں۔ انائزہ کی بات سنتے عمران نے مسکراتے ہوئے عبیز کا ماتھا چوما، پھر اپنی جیب سے کتنے ہی نوٹ نکالتے عبیز اور انائزہ کے سر سے وار دیے۔ بھائی آپ زیادہ فری نہ ہو، عبیز کو پکڑنے کی باری اب میری ہے۔ شہرام کے منہ بنا کر بولنے پر عمران اور انائزہ نے کہکا لگایا، پھر شہرام کے بازو پھیلانے پر عمران نے احتیاط سے عبیز کو شہرام کی گود میں دیا تو شہرام نے بھی مسکراتے ہوئے عبیز کے سر سے پیسے وارے۔ آپی یہ ہر وقت سوتا ہی رہتا ہے کیا؟ آنکھیں کب کھولے گا؟ تم جلدی آئے ہو شہرام، تھوڑا لیٹ آتے تو پھر یہ آنکھیں کھول لیتا، ابھی اس کا سونے کا ٹائم ہے۔ شہرام کی بات سنتے انائزہ مسکراتی بولی تو شہرام نے منہ بنایا۔ میرے خیال سے اب ہمیں گھر چلنا چاہیے، دیر ہو رہی ہے۔ اچھا اب ہم لوگ بھی چلتے ہیں، پھر ملنے آئیں گے تم سے۔ بھائی آپ ہمارے ساتھ گھر چلیں نا؟ نہیں گڑیا ابھی نہیں، ابھی تم لوگ گھر جاؤ اور اپنے بیٹے کو گھر پر ویلکم کرو، میں اور شہرام پھر کسی دن آئیں گے تم لوگوں سے ملنے۔ عبیز اپنی کلائی پر بندی گھڑی دیکھتا بولا تو عمران بھی فوراً بولا، جس پر انائزہ نے پریشانی سے جواب دیا تو عمران مسکراتا بولا، جس پر انائزہ نے ہاں میں سر ہلایا تو شہرام عبیز کو انائزہ کی گود میں ڈال گیا۔ پھر عمران کھڑا ہوتا انائزہ کے سر پر ہاتھ رکھتا اسے بھائیوں والا مان بخشتا عبیز کی طرف بڑھا اور اسے بھی گلے ملا۔ گڑیا اس بار تو تمہارے اور عبیز کے لیے کچھ نہیں لایا، مگر اگلی بار ضرور لے کر آؤں گا۔ بھائی آپ آ گئے میرے لیے وہی بہت ہے۔ آپی اگر آپ برا نہ مانو تو میں ایک کام کر لوں؟ کیا کام؟ عبیز سے گلے ملنے کے بعد عمران انائزہ کو دیکھتا مسکراتا بولا تو انائزہ نے مسکرا کر جواب دیا، جس پر عمران ہلکا سا مسکرایا۔ پھر شہرام عبیز کو گلے ملتا انائزہ کو دیکھتا منہ بناتا سوال کر گیا، جس پر انائزہ نے بھی پریشانی سے سوال کیا تو شہرام آگے بڑھتا بنا انائزہ کو سمجھنے کا موقع دیے اس کی گود میں لیٹے عبیز کے گال کو شدت سے بوسہ دیتا پیچھے ہٹا تو شہرام کے شدت بھرے بوسے پر عبیز نے گلا پھاڑتے رونا شروع کیا، جبکہ شہرام اپنا کام کرتا 1 منٹ کے لیے بھی وہاں نہ رکا۔ عبیز کو روتا دیکھتے وہ فوراً کمرے سے باہر بھاگا تو انائزہ نے منہ کھولتے عبیز اور عمران کو دیکھا۔ منحوس آدمی، بچے کو رلا کر گیا ہے۔ شہرام کی اس حرکت پر عمران غصے سے چلاتا بولا اور پھر عبیز کو ہاتھ میں لاتا باہر نکلا تو عبیز نے نفی میں سر ہلایا، جبکہ انائزہ پریشانی سے عبیز کو چپ کروانے لگی، جو ڈھیٹ بنتا یوں رو رہا تھا جیسے نہ جانے اس پر کتنے ظلموں کے پہاڑ توڑ دیے گئے ہوں۔ یہ منظر تھا اسلام آباد میں موجود ہاسپٹل کا، جہاں پر مشارب اس وقت منہ بنائے بیڈ پر لیٹا تھا، جبکہ شیزل پاس بیٹھی اس کے ترلے کر رہی تھی کہ کھانا کھا لے، مگر وہ ڈھیٹ ابن ڈھیٹ شیزل کو تنگ کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دے رہا تھا۔ مشارب کی شادی کی ضد کسی نے نہیں مانی تھی، شیزل کا کہنا تھا کہ وہ ٹھیک ہو جائے پھر اس بارے میں بات کریں گے، جبکہ کمال صاحب کا کہنا تھا کہ وہ کسی بچی کی زندگی برباد نہیں کر سکتے۔ ظاہر ہے وہ اپنے بیٹے کو تنگ کر رہے تھے، ابھی مشارب پڑھ رہا تھا اور کمال صاحب اس کی پڑھائی مکمل ہونے سے پہلے اس کی شادی کا کوئی ارادہ نہیں رکھتے تھے۔ باقی سب بس مسکراتے مشارب کی کمال صاحب کو دی جانے والی دھمکیاں دیکھ کر ہنس رہے تھے۔ کل رات مشارب نے کمال صاحب کو کہا تھا کہ وہ اگلے 24 گھنٹے میں کسی بھی صورت نکاح کرنا چاہتا ہے، اگر کمال صاحب نے نکاح نہیں کروایا تو وہ بھوک ہڑتال پر چلا جائے گا، جس پر کمال صاحب مسکراتے اسے زج کرتے شیزل کو اس کے سامنے ہی بول چکے تھے کہ مشارب کا کھانا نہ بنایا جائے کیونکہ وہ نکاح تو کروائیں گے نہیں اور وہ بھوک ہڑتال پر چلا جائے گا تو ایسے ہی کھانا ویسٹ ہوگا۔ کمال صاحب کی اس بات پر مشارب نے منہ بنایا تھا اور پھر وہ اپنی ضد کا پکا کمال صاحب کی بات سنتا بھوک ہڑتال پر جا چکا تھا۔ کمال صاحب کی بات کے بعد سے اس لڑکے نے ایک نوالا تو دور پانی کا ایک گھونٹ بھی نہیں پیا تھا، جس پر کمال صاحب بس مسکرا کر اسے دیکھ رہے تھے۔ وہ اپنے طوفان بیٹے کا اسٹیمنا آزمانا چاہتے تھے، جبکہ ان دونوں باپ بیٹے کی ضد کے بیچ شیزل بیچاری فضول میں پریشان ہو رہی تھی۔ وہ کمال صاحب کی بھی منت کر چکی تھی کہ وہ مشارب کی بات مان لیں، مگر کمال صاحب نے اس کی ایک نہ سنی تھی اور اب وہ مشارب کا فیوریٹ گاجر کا حلوہ لیے بیٹھی اس کی منتیں کر رہی تھی کہ تھوڑا سا کھا لے، مگر وہ نفی میں سر ہلاتا اپنے خشک ہوتے ہونٹوں پر زبان پھیرتا بس ایک ہی بات کہہ رہا تھا کہ آپ بابا کو بول کر میرا نکاح ایمان سے کروا دو، پھر میں کھانا کھا لوں گا، ورنہ میں کھانا تو دور پانی بھی نہیں پیوں گا۔
مشارب کی بات سنتے شیزل نے گہرا سانس بھرا تھا۔ وہ کیا کرتی، ان دونوں باپ بیٹے کے بیچ پھنس چکی تھی۔ ابھی شیزل مشارب کو دیکھ ہی رہی تھی جب حرم کمرے کا دروازہ کھولتی اچھلتی کودتی آتی مشارب کے پاس کھڑی ہوئی۔ ہیلو، کیسے ہو ماسا موفا؟ ٹیمپریچر تو نہیں ہے؟ نہیں ہے۔ حرم مشارب کو ہاتھ ہلاتی بولی تو مشارب نے منہ بنایا، جس پر حرم ایک قدم آگے بڑھتی سوال کرتی اپنا ہاتھ مشارب کے سر پر رکھ گئی۔ پھر مسکراتی بولی تو شیزل بھی ہلکا سا مسکرا دی۔ یہ کیا ہے؟ گاجر کا حلوہ ہے، تمہارے ماسا موفا کے لیے لائی تھی، مگر یہ تو کھانے کو تیار ہی نہیں ہے۔ کیوں ماسا موفا؟ یہ پنک حلوہ بہت ٹیسٹی ہوتا ہے، آؤ میں اور آپ مل کر کھاتے ہیں۔ حرم کے سوال پر شیزل مسکراتی بولی تو حرم اپنے ہونٹوں پر زبان پھیرتی للچاتی نظروں سے حلوے کو دیکھتی بولی۔ حرم کی اس حرکت پر شیزل نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ تم کھا لو، مجھے نہیں کھانا۔ چپ، خبردار جو اب ضد کی تو آپ کھلاؤ اسے، یہ کھائے گا، نہیں کھائے گا تو میں ماروں گی۔ حرم کی بات سنتے مشارب منہ بناتا بولا تو حرم جو شیزل کے پاس جاتی مشارب کے بیڈ پر چڑھ کر بیٹھی تھی تاکہ حلوہ کھا سکے، غصے سے مشارب کے منہ پر تھپڑ جڑ گئی، جس پر مشارب اور شیزل نے حیرانگی سے اسے دیکھا تو حرم اسے اپنا تھپڑ دکھاتی دھمکی دیتی بولی۔ جبکہ اس کی دھمکی سنتے شیزل نے اپنی ہنسی دباتے حلوہ چمچ میں اٹھاتے مشارب کے منہ کے آگے کیا تو مشارب نے منہ بنایا۔ اسے منہ بناتا دیکھ کر حرم نے اپنا ہاتھ ایک بار پھر ہوا میں اٹھایا تو مشارب نے فوراً سے حلوہ اپنے منہ میں لیا۔ اس شیطانوں کے چاچا جی کو حرم سے ڈرتے دیکھ کر شیزل نے اپنی ہنسی دبائی۔ پانی دو۔ مشارب کی بات سنتے شیزل نے اسے فوراً سے پانی پلایا۔ مشارب کو حلوہ کھاتے دیکھ کر حرم نے بھی اپنا منہ کھولا تو شیزل نے مسکراتے ہوئے اس کے منہ میں بھی حلوے کا چمچ ڈالا، جس پر حرم نے بڑے مزے سے حلوہ کھایا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ گارڈ جی آپ چپ کریں، میں غصے میں ہوں۔ او اچھا، رہو غصے میں۔ ابھی وہ دونوں شیزل کے ہاتھ سے حلوہ کھانے میں مصروف ہی تھے کہ مشارب کے سارے دوست اپنی اپنی فیملیز کے ساتھ کمرے میں داخل ہوئے۔ وہ سب کمرے میں آتے ہی سلام کرتے مشارب کا حال چال شیزل سے پوچھنے لگے، جبکہ حرم کا ہاتھ ہوا میں اٹھا دیکھ کر سلار نے پریشانی سے سوال کیا تو حرم نے منہ بناتے جواب دیا، جس پر سلار مسکراتا بولا تو سکندر بلاج اور خضر بلاج نے نفی میں سر ہلایا۔ موم بس نی، اسے فنش کرو، گندا ماسا موفا۔ مشارب حلوے کی مزید ایک بائٹ لیتا بولا تو حرم غصے سے مشارب کو تھپڑ جڑتی بولی، جس پر مشارب نے منہ بنایا، جبکہ باقی سب نے حرم کی اس حرکت پر منہ کھولتے اسے دیکھا۔ حرم بیٹا بس اتنا ہی کھلانا تھا، اوکے پھر مجھے کھلاؤ۔ مشارب کا منہ بنتا دیکھ کر شیزل مسکراتی بولی تو حرم نے ہاں میں سر ہلاتے جواب دیا، پھر اپنا منہ کھول گئی، جس پر شیزل نے مسکراتے ہوئے اس کے منہ میں حلوے کا چمچ ڈالا۔ پھر مشارب کے سب دوستوں نے بھی آگے بڑھتے باری باری ایک ایک چمچ حلوے کا کھایا۔ یہ کیا فنش ہو گیا؟ حلوے کا باکس خالی ہوتے دیکھ کر حرم نے منہ بناتے سوال کیا تو شیزل نے مسکرا کر ہاں میں سر ہلایا۔ شیزل کا سر ہاں میں ہلتے دیکھ کر حرم نے اپنا نچلا ہونٹ لٹکاتے رونے کی تیاری پکڑی۔ حرم بابا کی جان، گھر جائیں گے تو میں آپ کو اور منگوا دوں گا۔ پر بابا مجھے اب بھی کھانا ہے۔ بیٹا ابھی تو فنش ہو گیا، گھر جائیں گے تو اور منگوا لیں گے، پھر وہ شارہ میں کھاؤں گی، کسی کو نہیں دوں گی۔ سکندر بلاج کی بات سنتے حرم نے منہ بناتے جواب دیا تو خضر بلاج مسکراتے بولے، جس پر حرم نے فوراً جواب دیا تو خضر بلاج نے ہاں میں سر ہلاتے اسے اپنے ساتھ لگایا۔ تبھی کمال صاحب ایک ادھیڑ عمر شخص کے ساتھ کمرے میں داخل ہوئے تو شیزل نے حرم کا ہاتھ پکڑتے اسے بیڈ سے نیچے اتارتے اپنے پاس کھڑا کیا۔ تو یہ ہے تمہارا طوفان بیٹا، بالکل میری جان کا عذاب۔ کمال صاحب ایک دفعہ مجھے اس بیڈ سے اٹھ لینے دے، پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ میں آپ کی جان کا عذاب ہوں یا نہیں۔ کیسے ہو بیٹا؟ میں آپ کے بابا کا بزنس پارٹنر ہوں، ثاقب لغاری۔ ثاقب کی بات سنتے کمال صاحب مسکراتے بولے تو مشارب نے منہ بناتے جواب دیا، جس پر ثاقب لغاری کہکا لگا کر ہنستا سوال کر گیا۔ ٹھیک ہوں میں الحمدللہ۔ یہ میری بیٹی ہے الوینا اور میری بہو حریم، اور یہ میری مسز ہیں جاذب کو تو تم جانتے ہی ہو۔ بالکل، جاذب کمال کو بزنس کی دنیا میں کون نہیں جانتا۔ مشارب کا جواب سنتے کمال صاحب ثاقب کو سب سے ملواتے بولے تو ثاقب نے مسکرا کر جواب دیا، پھر کمال صاحب کے اشارہ کرنے پر کمرے میں موجود صوفے پر آ کر بیٹھا تو کمال صاحب انہیں باقی سب سے ملوانے لگے۔ ابھی وہ سب بیٹھے باتوں میں ہی مصروف تھے کہ اچانک کمرے کا دروازہ کھلا اور ایک 25-26 سال کا لڑکا کمرے میں داخل ہوا۔ وہ لڑکا جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا تو کمرے سے باہر نکلتی نرس سے ٹکرایا۔ وائٹ جینز پر کالی شرٹ پہنے، ہاتھوں میں بینڈز اور گلے میں چین پہنے، آنکھوں پر سن گلاسز لگائے وہ لڑکا انتہائی ڈیشنگ لگ رہا تھا۔ وہ لڑکا جیسے ہی اس نرس سے ٹکرایا تو اس نے اپنی آنکھوں سے گلاسز ہلکے سے نیچے کرتے نرس کو سر سے پاؤں تک دیکھا، جبکہ وہ نرس بھی اس لڑکے کی حرکت پر ہلکا سا مسکراتی باہر کی جانب بڑھی۔ اس نرس کو مسکراتے دیکھ کر اس لڑکے نے ون سائیڈڈ اسمائل اپنے چہرے پر سجائی اور پھر اپنی گلاسز واپس سے آنکھوں پر سیٹ کرتا اپنی جینز کی جیبوں میں ہاتھ ڈالتا سیدھا مشارب کے بیڈ کے پاس آتا کھڑا ہوا۔ ہائے، کیسے ہو مشارب کمال؟ میرا نام جازم کمال ہے۔ جازم؟ سوری بابا، مائی مسٹیک۔
میرا نام جازم لغاری ہے۔ ویسے تو لغاری اور کمال صاحب مجھے اور تمہیں جڑواں بھائی کہتے ہیں، مگر میرے مطابق تمہارے اور میرے درمیان میں بہت فرق ہے۔ میں لڑکیوں میں ذرا کچھ زیادہ پاپولر ہوں۔ اس لڑکے کی بات سنتے سب نے آنکھیں پھاڑتے اسے دیکھا۔ جبکہ ثاقب لغاری نے غصے سے اسے وارن کیا تو جازم اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتا بولا، جس پر سب نے گہرا سانس بھرا۔ میرا دوست بھی لڑکیوں میں بہت پاپولر ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ ان لڑکیوں کو منہ لگانا پسند نہیں کرتا۔ بالکل، اور میں تو ان لڑکیوں کو منہ کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت کچھ لگاتا ہوں۔ اسی لیے میں نے کہا کہ اس میں اور مجھ میں فرق ہے۔ زویان کی بات سنتے جازم مسکراتا بولا تو ان سب دوستوں نے منہ بنایا۔ تبھی چندہ آگے بڑھی تاکہ مشارب کو دوائی دے سکے۔ چندہ نے جیسے ہی مشارب کو دوائی پکڑائی تو جازم نے اپنا کالا چشمہ ایک بار پھر اپنی انگلی کی مدد سے نیچے کیا اور چندہ کو سر سے پاؤں تک گھورنے لگا۔ شی از مائن۔ جازم کو چندہ کو گھورتے دیکھ کر مشارب غصے سے اس کا چشمہ واپس اس کی آنکھوں پر لگاتا بولا تو جازم نے ون سائیڈڈ مسکراہٹ پاس کی۔ میں نے تمہیں کہیں دیکھا ہے مگر کہاں یاد نہیں آ رہا، کیا ہم پہلے بھی کبھی ملے ہیں؟ جازم کے سوال پر مشارب کے ساتھ ساتھ اس کے سب دوستوں اور چندہ نے بھی پریشانی سے اسے دیکھا۔ پھر چندہ اپنا سر جھکاتی نفی میں سر ہلا گئی، جبکہ جازم گھوم کر چندہ کے پاس آتا اس کا بازو پکڑ گیا۔ اپنا بازو جازم کے ہاتھ میں دیکھتے چندہ کا سانس خشک ہوا، جبکہ مشارب کے خون میں بھانبڑ جلے۔ ایکسکیوز می، بی ان یور لمٹس۔ مشارب غصے سے جازم کے ہاتھ سے چندہ کا بازو چھڑاتا بولا تو جازم نے مشارب کو حیرانگی سے دیکھا۔ ریلیکس، یہ بہن جی ویسے بھی میرے ٹائپ کی نہیں ہے۔ اس سے زیادہ خوبصورت لڑکیوں کے ساتھ میں اپنی راتیں گزارتا ہوں، سمجھے؟ اور مجھے نہیں پتا تھا تمہاری چوائس اتنی گھٹیا ہے کہ تم ایک پروسٹیٹیوٹ پر اپنا دل ہار بیٹھو گے۔ ایسی لڑکیاں ایک رات کے لیے ٹھیک ہوتی ہیں، ساری زندگی کے لیے نہیں۔ جسٹ شٹ اپ! تم ہوتے کون ہو میری بیوی کے لیے ایسی بےہودہ باتیں کرنے والے؟ سمجھتے کیا ہو تم خود کو؟ میں تو خود کو جازم لغاری سمجھتا ہوں، اور تمہاری آنکھوں پر شاید اس کے پیار کی پٹی ہے، اس لیے تمہیں میں غلط لگ رہا ہوں، مگر میں صحیح ہوں مشارب کمال، کیونکہ مجھے یاد آ گیا میں نے اسے کہاں دیکھا تھا۔ یہ لاہور کے ریڈ لائٹ ایریا کی لڑکی ہے، اور وہاں کی لڑکیوں کو اسکرٹس یا پروسٹیٹیوٹ ہی کہا جاتا ہے، سمجھے؟ یہ لڑکیاں گند کی پیداوار ہوتی ہیں، مردوں کی ہوس بجھاتی ہیں بس، اور اسے تو میں نے خود حسن نقوی کے فارم ہاؤس پر اس کے بستر پر دیکھا ہے، اور کس حال میں دیکھا ہے یہ میں تمہیں ضرور بتاتا، مگر ابھی وقت نہیں ہے میرے پاس، میری گرل فرینڈ ویٹ کر رہی ہے میرا۔ رونے کی ضرورت نہیں ہے تمہیں، یہ پیار میں اندھا شخص کہیں نہیں جائے گا، بہت اچھا کھیل کھیلا ہے تم نے۔ مشارب کمال جیسی توپ کو پھنسا لیا، واہ، اب رونے کی ضرورت نہیں ہے، تم کتنی شریف ہو مجھ سے بہتر کون جان سکتا ہے۔ چلتا ہوں میں، مجھے دیر ہو رہی ہے، پھر ملاقات ہوگی، اللہ حافظ۔ جازم کی بات سنتے مشارب غصے سے بولا تو امیس اور زویان نے اس سے کام ڈاؤن کیا۔ ثاقب لغاری اور کمال صاحب کے ساتھ سب بڑے کب کے باہر جا چکے تھے، اس وقت کمرے میں صرف بچے موجود تھے۔ مشارب کے چلانے پر جازم مسکراتا ہوا بولا تو اس کے منہ سے چندہ کی حقیقت سنتے جازب، عثمان، الوینا اور اشال نے حیرانگی سے چندہ کو دیکھا، جبکہ سب کے سامنے اپنا سچ کھلتے دیکھ کر چندہ نے سر جھکاتے خاموش آنسو بہانا شروع کیے تو جازم حقارت سے کہتا اپنی آنکھوں پر چشمہ لگاتا وہاں سے چلا گیا۔ جبکہ جازم کے جانے کے بعد چندہ بھی بھاگ کر کمرے سے باہر نکلی تو مشارب نے اٹھ کر اس کے پاس جانا چاہا، جب حیام زویان کو اشارہ کرتی چندہ کے پیچھے باہر بھاگی، جبکہ زویان مشارب کو واپس سے بیڈ پر بٹھا گیا۔ اس نے ایک منٹ کے لیے بھی مشارب کو بیڈ سے نہ اٹھنے دیا، جبکہ باقی سب تو بس سن کھڑے یہ سب تماشا دیکھ رہے تھے۔ پھر کچھ دیر بعد حیام چندہ کا بازو پکڑتی اسے زبردستی اپنے ساتھ لیتی اندر داخل ہوئی، جبکہ چندہ اپنا بازو مسلسل حیام کے ہاتھ سے چھڑانے کی کوشش کرتی روئے جا رہی تھی۔ یار کیوں رو رہی ہو تم؟ یہ سمجھو وہ بکواس کر رہا تھا۔ نہیں میں جینا نہیں چاہتی۔ بکواس نہیں کرو فضول، مار کھاؤ گی مجھ سے۔ چندہ کو مسلسل روتے دیکھ کر مشارب اس کا بازو حیام کے ہاتھ سے پکڑتا بولا تو چندہ نفی میں سر ہلاتی بولی، جس پر مشارب غصے سے بولا تو چندہ نے مزید رونا شروع کیا۔ تم کیوں رو رہی ہو؟ یہ بھی تو رو رہی ہیں، انہیں ہرٹ ہوا ہے۔ تو تمہیں تو ہرٹ نہیں ہوا نا، تم چپ کرو۔ ہاں میں تو بھول گئی تھی، مجھے ہرٹ نہیں ہوا، سوری۔ چندہ کو روتا دیکھ کر حرم نے بھی رونا شروع کیا تو سلار نے پریشانی سے سوال کیا، جس پر حرم نے روتے ہوئے چندہ کو دیکھتے جواب دیا تو سلار غصے سے بولا۔ سلار کی بات سنتے حرم مسکراتی ہوئی اپنے آنسو صاف کرتی بولی تو حرم کی اس حرکت پر حریم نے پریشانی سے اسے دیکھا، جس پر حرم نے اسے منہ چڑھاتے سلار کے سینے میں اپنا منہ چھپایا تو حرم نے نفی میں سر ہلاتے اسے دیکھا۔ او بابا کی غیر ضروری اولاد، جا کر کمال صاحب اور نکاح خواہ کو لے کر آؤ۔ میں ابھی اور اسی وقت چندہ سے نکاح کروں گا، مگر تم ابھی کیسے کر سکتے ہو؟ مجھے تم سے یہی امید تھی۔ زویان، نکاح خواہ کا انتظام کرو۔ سلار، حیام، جا کر کمال صاحب کو اٹھا کر لاؤ۔ مشارب کی بات سنتے جازب نے پریشانی سے سوال کیا تو مشارب غصے سے بولا، جس پر زویان، سلار اور حیام فوراً کمرے سے باہر نکلے تو حرم آتی امیس کے پاس منہ بناتی کھڑی ہوئی۔
मासा मूफा, आप क्या करने लगे हो? मैं शादी करने लगा हूँ। नी, ऐसे शादी नहीं करो, मुझे ऐसे अच्छे वाले कपड़े पहनकर आपकी शादी में डांस भी करना है। प्लीज ऐसे शादी नहीं करो ना। हरम के सवाल पर मशारिफ फौरन बोला तो हरम ने मुंह बनाते जवाब दिया, जबकि इसके जवाब पर मशारिफ ने इसे गुस्से से घूरा। हाँ तो तुम यहीं पर कर लो डांस, कोई मसला नहीं, मगर यहाँ अच्छे वाले कपड़े नहीं है और गाना भी नहीं है, मैं कैसे करूँगी डांस? बुद्धू माशा मूफा, मैं तुम्हारे डांस की खातिर दोबारा शादी कर लूंगा, बस अब चुप हो जाओ। नी, मैं नहीं होंगी चुप, मैं तो बोलूंगी, जोर जोर से बोलूंगी, गंदा मासा मूफा। मशारिफ की बात सुनते हरम मुंह बनाती बोली। तो मशारिफ ने गुस्से से जवाब दिया, जिस पर हरम मुंह बनाती गुस्से से बोली तो उमैस ने इसे कंधों से पकड़ते मशारिफ से दूर किया, जिस पर हरम मुंह बनाती उमैस के सीने में घुसी। अपने शोहर के सीने में किसी और लड़के को घुसते देखकर अरोमा को गुस्सा आया। वो मुंह बनाती खामोशी से एक साइड पर खड़ी हो गई। मशारिफ, मुझे आपसे शादी नहीं करनी, प्लीज, मैं आपके काबिल नहीं हूँ, प्लीज मुझे छोड़ दें, मुझे जाने दें। चंदा, तुम ही मेरे काबिल हो और मैं तुम्हें ही अपनी दुल्हन बनाऊंगा, समझी? चंदा की बात सुनते मशारिफ गुस्से से बोला तो चंदा ने रोते हुए अपना हाथ मशारिफ से छुड़वाना चाहा, जिस पर मशारिफ ने इसका हाथ मजीद मजबूती से थाम लिया। तभी हयाम और सलार सब बड़ों को लेते कमरे में दाखिल हुए। वो कमरे में आने से पहले ही चंदा और इसकी जिंदगी और जाजिम का इसे पहचानना और इसके बारे में बकवास करना सब कुछ बता चुके थे। कमाल साहिब, अब आप जो मर्जी कहें, मैं चंदा से निकाह करके रहूंगा, वो भी अभी और इसी वक्त, समझे आप? मैं इस निकाह में तुम्हारे वली के तौर पर जरूर शरीक होऊंगा। वो सब जैसे ही कमरे में दाखिल हुए तो मशारिफ गुस्से से बोला, जिस पर सबने हैरानगी से कमाल साहिब को देखा। तो कमाल साहिब ने गहरा सांस भरते जवाब दिया। कमाल साहिब का जवाब सुनते सबने मुस्कुराकर मशारिफ को देखा। तो ठीक है, फिर मैं चंदा बेटी को अपनी बेटी की तरह मशारिफ के साथ रुखसत करूंगा। जैसे मैंने हरीम और जाजिब की शादी करवाई थी वैसे ही मशारिफ और चंदा की भी करवाऊंगा, मगर मुझे कोई शादी नहीं करनी। तुम्हें समझ में नहीं आता मशारिफ कमाल, मैं तुम्हारे काबिल नहीं हूँ। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, तुम ही मेरे काबिल हो ईमान खान ज़ादा। सिकंदर बलाज की बात सुनते सबने मुस्कुराते हुए चंदा को देखा, जबकि इन सब की बात सुनते चंदा गुस्से से चिल्लाती बोली तो कमरे में यकदम ही सन्नाटा छा गया। फिर इस सन्नाटे को मशारिफ की चिल्लाती आवाज ने तोड़ा, जबकि मशारिफ के मुंह से चंदा की जगह ईमान खानजादा नाम सुनते मशारिफ के सब दोस्तों ने परेशानी से इसे देखा। मैं एक तवाइफ हूँ, खबरदार जो तुमने दोबारा ये गलीज लफ्ज खुद के लिए इस्तेमाल किया तो तुम तवाइफ नहीं, मशारिफ कमाल का जनून हो, और अपने इस जनून को हासिल करने के लिए मशारिफ कमाल किसी भी हद से गुजर सकता है। मशारिफ की बात सुनते ईमान अभी बोली ही थी कि मशारिफ गुस्से से इसकी बात काटता बोला, जिस पर ईमान ने अपना सर झुकाया। मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है, मुझे तुमसे कुछ चाहिए भी नहीं, बस थोड़ा सा प्यार दे देना, मैं उसी के सहारे पूरी जिंदगी गुजार लूंगा। मैं तुम्हारी नस्ल आगे नहीं बढ़ा सकती। लो, ये तो और भी अच्छी बात है, मुझ जैसा ढीठ कोई और नहीं होगा इस दुनिया में, और मैं वैसे भी नहीं चाहता कि मेरे सिवा कोई तुम्हें तंग करे। इसका मतलब है तुम्हें तंग करने के लिए इस भरी दुनिया में सिर्फ मशारिफ कमाल होगा। वाह वाह, ईमान हल्की आवाज में बोली तो मशारिफ ने फौरन जवाब दिया। मशारिफ का जवाब सुनते ईमान मजीद सर झुकाते बोली तो मशारिफ ने खुश होते फौरन जवाब दिया। अपनी हर बात का जवाब मशारिफ से मिलते देखकर ईमान ने नफी में सर हिलाया तो मशारिफ ने गुस्से से इसे देखा। मैं तुमसे ही शादी करूंगा, समझी तुम? मगर मशारिफ, बस खामोश हो जाओ। ये जोयान कहाँ मर गया है? मौलवी को लेने गया है या पैदा करने गया है? मशारिफ की बात सुनते ईमान ने कुछ कहना चाहा, जब मशारिफ इसकी बात काटता बोला और फिर गुस्से से सलार को देखता सवाल कर गया, जिस पर इसने मुंह बनाया। मुझे क्या पता, मैं लेबर रूम में उसके साथ थोड़ी हूँ। तो जाकर देख वो नमूना मौलवी को कहाँ फंसा कर बैठा है, मौलवी को निकाल कर लेकर आ। मुफ्त में कुछ नहीं होता, पैसे लगते हैं। सलार की बात सुनते मशारिफ गुस्से से बोला तो इनकी बेहुदा गुफ्तगू सुनते सबने गुस्से से इन दोनों को देखा, जबकि मशारिफ की बात पर सलार मुंह बनाता बोला तो मशारिफ ने गुस्से से इसे देखा। लानती इंसान, अगर मैं इस वक्त तुझे पीटना शुरू हो गया ना तो मेरी दुल्हन भाग जाएगी, और अगर मेरी दुल्हन भाग गई तो मैं हरम को रंडवा कर दूंगा, समझा तू? ओ हेलो, रंडवा आदमी होता है और हरम औरत है, और इसकी मौत का हरम से क्या कनेक्शन, बता दूं? मशारिफ की बात सुनते बहराम ने परेशानी से जवाब देते सवाल किया तो मशारिफ चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट लाता बोला। मशारिफ की बात सुनते सलार ने बाहर की जानिब दौड़ लगाई, जबकि मशारिफ मुस्कुराकर इसकी पीठ को देखता बस अपना सर डफी में हिलाकर रह गया।